अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे बजट 2022-2023 जो कल पेश होने जा रहा है। पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत सबके सामने है। पाकिस्तान में पानी, बिजली और महंगाई का इस वक्त तूफान बरपा है, लेकिन उसके साथ ही कल जो बजट पेश होने जा रहा है, क्या कोई आवाम को रिलीफ दे सकेगा? ये है अहम तरीन सवालात। क्योंकि जब इससे पहले मुझे याद है कि 1985 या उससे पहले बजट आते थे, तो जैसे जैसे गुलाम इसहाक खान साहब बजट पढ़ते थे तो लोगों को लफ्ज़ों का फिर पता चलता था। अब बजट क्या है, अखबारात पहले छाप देते हैं, टीवी एंकर जो हैं वो कहते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। बजट का कई दफ़ा मैं हिस्सा भी रहा हूँ। जो भी फाइनल होता है FPR में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आज़म की मंजूरी से। और लास्ट टाइम एक ऐसी मीटिंग होती है काबीना की जिसके बाद कोई आदमी वहाँ से एब्सेंट नहीं हो सकता। वो सीधे पार्लियामेंट में जाते हैं, वो वहाँ जाके पढ़ा जाता है ताकि सीक्रेट रहे। कि आजकल हालात आपके सामने, जैसे तमाम डिपार्टमेंट डिक्लाइन का शिकार हैं, उसमें ये भी हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, हमारे मुआशियात हैं, और मंजूर मलिक साहब हैं, साहब का प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेखपुरा, और सलमान शाह साहब हैं हमारे मुआशियात, डॉक्टर सलमान शाह साहब। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब लाइन पर आते हैं सर। जी डॉक्टर कैस असलम साहब, क्या कहते हैं कि इससे पहले हाहाकार मची हुई थी जो साबका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी कि जी मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। जो ये जगलरी है बड़े पढ़े लिखे लोगों की, आम को समझ में तो आती नहीं। ये GDP है, सर्कुलर डेट है, तजारती खसारा है, फॉरेन रेमिटेंसेस हैं। क्या इस पर आप कह सकते हैं कि ये बजट हुकूमत क्या दे सकेगी? लोन तो हमारे पास। इससे पहले हुकूमत के बजट की बात की जाए, वो आपने कहा कि वो दो तीन सीधी सीधी बातें हैं कि अगर मुल्क में पैदावार बढ़ रही है, जो अभी 6% बढ़ी है, PTI की हुकूमत की कारकर्दगी है, 6.6% जो है वो एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है, 7.7% इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है, 6.2% 3% सर्विसेज में ग्रोथ आई है। कि 2021-22 के दौरान है ये? जी, वो उन्हीं की हुकूमत थी ना जी, मगर उसकी वजह कंस्ट्रक्शन है। अब देखना ये है, इनका भी और उनका भी और उससे पहले भी, कि क्या ये जो ग्रोथ आई है इसकी मरातें अवाम तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची। अगर अवाम को महंगी चीजें मिली हैं तो रोजगार मिला है, और अगर नहीं मिला तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। इसको देखना यह है कि ये अगर ग्रोथ आई है तो आपका रुपया महंगा होना चाहिए और डॉलर सस्ता होना चाहिए, वो नहीं हुआ। सो इकोनॉमिक्स एक ऐसी बैलेंस, इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर तो नहीं है यानी डॉलर की कीमत बढ़ने का। यार रुपया की वही है ना कि अगर आप चीजें बना के बाहर बेचेंगे तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। 28% आपकी जो एक्सपोर्ट हुई है कॉटन में, टेक्सटाइल में, वो किधर? तो मैं वहीं आ रहा हूँ ना कि पहले बजट पे आ जाते हैं कि कैसा पेश होगा, फिर इस पे आ जाते। क्या दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे सर। लेंगे क्या? पिछला बजट 7.4 ट्रिलियन का था। मुल्क क्राइसिस में है, ये 9 पॉइंट समथिंग का बजट दे रहे हैं जो 2 ट्रिलियन का बढ़ा रहे हैं, तो उसका कैसे टैक्स पे तो लगना है ना। अगर आपने इंडस्ट्रीज पे लगाया तो ग्रोथ नहीं होगी, तो आप गरीब आदमी से लेंगे, आप मिडिल क्लास। बल्कि इस दफा तो ये होगा कि जो 1.5 लाख से ऊपर महीने की तनख्वाह है जिसकी, उस पे 30% टैक्स लगाने के सोच रहे हैं। 30%? कॉर्पोरेट सेक्टर का 29% है, ये सोच रहे हैं 30%। तो हर सोर्स से जब पैसे इकट्ठे करेंगे, डेवलपमेंट बजट को ये वहीं रखना चाह रहे हैं जितना पिछला था, तो कहाँ खर्च करना चाह रहे हैं? कि कर्जे वापस करने हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है, पेंशनें बढ़ानी है। 21,000 पता नहीं कहते हैं कि वापस करना है, करोड़ या कितना वापस करना है? नहीं, वैसे तो 5 बिलियन है जो वापस करना है, और उसमें से 3-3.5 उतना ही बन गया ना। चीन ने वापस 5x2 200 का अगर डॉलर हो तो उसी में तरह आ जाता है। रुपयों में कह रहे हैं, मैं तो डॉलर में कह रहा हूँ। तो वो वापस हो जाएंगे, वो नहीं है। बट सवाल तो सिर्फ इतना है कि आपने इकोनॉमी को
لوگوں سے کھینچ کے اکانومی نہیں چلے گی، گورنمنٹ تو چل جائے گی. آپ جب تک خریدنے والے کو زیادہ چیزیں خریدنے کا موقع نہیں دیں گے. حکومت کی جو آمدنی کے سورس وہ کون کون سے ہیں جو یہاں متاثر ہو رہے ہیں؟ مثلا آئل ہے، پیٹرول اور ڈیزل ہوتا تھا، اس پر یہ لیوی ٹیکس لگاتے تھے، اس میں کافی آمدنی ہوتی تھی، وہ بھی اب آہستہ آہستہ اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ وہاں آمدنی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سورسز جو ہیں وہ ہم جو جنریٹ کہتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اور وہ پوری طرح اکٹھے نہیں ہوتے، اس میں خسارہ آتا ہے. جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہے جس میں تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، یہ تو پرپوز ہو گیا نا. نہیں میں ویسے آپ کے وہ جو پوچھ رہے تھے نا کہ سورسز کون سے ہیں، وہ سورس نہیں ہونا چاہیے. سورس ڈائریکٹ ٹیکسز، ویلتھ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے، پراپرٹی ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ نہیں ویلتھ ٹیکس تو لگتا ہے، کیوں نہیں لگتا؟ جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی لگتا ہے. مشرف نے بین کر دیا تو اس کے بعد نہیں لگتا. آپ بل فال گین ٹیکس 1 سال کے لیے لگا لیں، مگر آپ کے سورسز تو باہر سے قرضہ لینا ہے، آپ کے سورسز تو اندر سے قرضہ لینا ہے، اور پھر اس کو اگلی بجٹ میں جب 41-42% بجٹ کا حصہ وہ واپس کریں گے تو آپ کے پاس رہ کیا جائے گا؟ ٹوٹل جو پچھلے بجٹ میں خرچہ تھا اس کا گورنمنٹ چلانے کا وہ 7% تھا، اس سے زیادہ تو پینشن دینے کا تھا، اس دفعہ بھی 7 سے 8% ہو جائے گا. تیسری جو سورس ہے وہ آپ کی انڈسٹری ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی ہے، وہ تو خسارے میں جا رہی ہے، اس کو تو ہر سال پیسے دیتے ہیں آپ، اس کو روکنا پڑے گا نا کہ یا وہ آپ کے پاس نہ ہو. نہیں پھر جب ہم یہ کہتے ہیں اس وقت اسٹیل مل کا خسارہ کم ہوا ہے، یعنی بھی پروفٹ میں نہیں آئی، اس طرح پی اے جو تو بند کر دی، جس وقت پی آئی ہے اس کا خسارہ کم ہوا ہے، یعنی وہ ابھی بریکن غالباً نہیں ہوئی، تو اس طرح مثلا ادارے تو چل رہے تھے. پھر یہ نیا جو چینج آئی ہے یہ کوئی نئی بات کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ صرف شرطیں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے منوائیں گے، جو آئی ایم ایف نے پھر بھی نہیں ماننا، وہ اگلی حکومت کے ساتھ ہی کوئی معاہدہ کریں گی. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پہ 60 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، سرکاری افسر کو اس دفعہ انہوں نے کہا جی کہ جتنا ہم پیٹرول دیتے ہیں اس سے 40% دیں گے، سارا نہیں دیں گے، مگر وہ بھی مفت ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ مفت کیسے ہے کہ سرکاری ڈیوٹی ہے، مثلا ایک آدمی فیلڈ افسر ہے، وہ موٹر وے میں لگا ہوا ہے، اس نے سائٹ وزٹنگ کرنی ہے، CNW میں لگا ہوا ہے، ایجوکیشن اس نے وزٹ کرنا ہے، تو وہ پھر نہیں جائے گا؟ نہیں اس کو دے دیں، مگر وہ کہ گھر سے آپ دفتر آئیں گے اور دفتر سے گھر جائیں گے، یہ اس کی فیلڈ کا نام ہے. جی مطلب صاحب کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کیسا؟ ڈاکٹر صاحب جو کیونکہ مجھے یہ پتا ہے 1985 سے آنورڈ 1988 اس ڈپٹی سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی. اب تو ڈپٹی سیکشن افسروں کے پاس گاڑیاں اس میں ایشو کی ہوئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کو واپس لے سکیں گے، واپس لیں گے تو آپ میری بات کوئی آگے لے جا رہے ہیں. سر ہم نے تو دیکھا ہے کہ افسروں کے بچے یونیورسٹیوں میں آتے ہیں ہری پلیٹ کی گاڑیوں کا، وہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا سر، وہ ہے مس گورننس یا پلانڈ بیڈ گورننس. پلان بھی ہے، ایک تو ہے نا جی مال ایڈمنسٹریشن ہم کہتے ہیں، ایک پلان مال ایڈمنسٹریشن ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا گورنمنٹ کو کتنا ریونیو چاہیے اور گورننس کا سائز کیا ہونا چاہیے. آپ نے گورننس کو اس طرح پھیلایا کہ جو بندہ آیا اس نے نئے سے نئے ادارے بنائے، اور وہ ادارے اپنی جگہ موجود ہیں اور کام ان کا کچھ ہے نہیں. مطلب پچھلی گورنمنٹ میں بھی دیکھنا سٹیزن پورٹل بنایا آپ نے، اور جب وہ گورنمنٹ گئی ہے تو وہ پروجیکٹ، لیکن جو اس پہ بندے چلے گئے ہیں، جو اس کا ایک بجٹ بن گیا وہ ایز اٹ از چلتا رہے گا. پاکستان نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم قرضے لیں گے تو ہمیں واپس کرنے پڑیں گے. اب جب دنیا نے ہمیں ٹائٹ کرنا شروع کیا ہے تو فرسٹ ٹائم ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، تو اس لیے یہ اپنا جگاڑ کر لیں، یہ چیزیں کر لیں. دیکھیں اب ہم کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ مجھے بجلی کا جو ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتی تو گورنمنٹ مجھے بتی خود بنانے دے. اگر آپ جو ہے لائسنسنگ میرٹس پہ کر کے اوپن کر دیں، جو بندہ چاہے گا وہ اپنا آئل خود منگا لے گا اور مینیج کر لے گا، بجائے آپ کو اس کی انشورنس سے لے کے ٹرانسپورٹیشن سے لے کے اسٹوریج تک ہر جگہ لیکیجز آپ کی موجود ہیں. اسی طرح جس کی GDP کی بات کرتے ہیں وہ ایک ڈیٹا فریم ورک ہے، میں اس کو نہیں مانتا. وہ جتنا مرضی ساگدار صاحب بھی دکھا سکتے تھے اور بھی کوئی دکھا سکتے، جرمانہ بھی ہوا تھا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ لیتے ہیں ایڈوانس ٹیکس،
آپ نے انڈسٹری کا گلا دبایا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے کبھی مانا ہی نہیں ہے کہ پاکستانی لوکل پاکستانیوں کی ضرورت زندگی بھی ہے. جو ادارے جو چل رہے مثلا واپڈا ہے, بجلی ہے, اس میں تو گورنمنٹ کو ارننگ ہو رہی ہے, وہ بے شک آپ کو پتا ہے لائسنس بھی ڈال دیتے ہیں. نہیں تو اس کا نقصان یہی ہو رہا ہے نا سر کہ آپ کے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بجائے آپ کے ہاں پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے. ایک طاقتور آدمی تو اپنے غلط یونٹ نہیں ڈالنے دے گا, بلکہ وہ تو ریلیف لے جائے گا کہیں نہ کہیں سے. عام آدمی بیچارہ جو ہے نا وہ دفتروں کے دھکے کھا رہا ہے, اس کا برا حال ہوا ہے. اور پچھلی حکومت اور اس حکومت کا جو تقابلی جائزہ, کیونکہ ان کو تبھی ہوئے بھی 2 مہینے یا زیادہ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اقبال شاہ سر, گزارش یہ ہے کہ دنیا میں اصل میرٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکشن سے آئیں, آپ کی ایسی پالیسیز ہوں کہ جسے ہم کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سائز بڑھے, اور وہ B2B بھی ہو. یہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈکٹوریل رجیم میں ہیں, ہم کنگڈم رجیم میں ہیں, ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اکانومی کو انڈیپینڈنٹ کمپٹیٹیو راستہ دینا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ کنیکشن کرتے ہیں, اور وہیں پہ ساری کرپشن ہوتی ہے, اور وہیں پہ آپ کی جو پاورٹی لائن ہے نا اس سے لوگ نیچے چلے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, وجہ یہ ہے کہ اس وقت پینشن اگر نہیں دیتے تو تب انریسٹ پیدا ہوتا ہے. لوگ کہیں کہ مہنگائی ہے, اس کے حساب سے آپ اگر 60 کو ہی اگر مد نظر رکھیں, آپ ابھی جو بڑھانا پیٹرول اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ عام آدمی کی جو پینشن ہے یا سیلری ہے وہ 30% بڑھے گی, بڑھنی چاہیے, تو وہ تو یہ دے نہیں رہے. تو پھر عام آدمی کو کس طرح مطمئن کریں گے, اور پرانی حکومت کو کس طرح یہ کرٹیسائز کریں گے؟ پرانی حکومت کرٹیسائز نہیں ہوتی جی, کیونکہ انہوں نے تو کارکردگی دکھا دی ہے. صرف جو ایشو آیا ہے وہ فوراً آپ کا جو بیلنس ہے اس میں کرائسس آیا ہے نا جی, حالانکہ ریمیٹنسز بھی آئی ہیں مگر شاید قرضے بھی اور لیے گئے ہیں اینڈ سچ فورتھ. بات یہ ہے سر کہ جو جب آپ کی پالیسیز جو ہیں بجٹ کی اور اکنامک وہ ریونیو اورینٹڈ ہوں گی اور پیپل اورینٹڈ نہیں ہوں گی, اکنامک اورینٹڈ نہیں ہوں گی, تو یہ کرائسس آئے گا. میں ایک بات آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, ہر بجٹ سے پہلے کلرک سڑکوں پہ آ جاتے تھے. ہر بجٹ سے پہلے چھوٹے طبقے کا جو گورنمنٹ امپلائی ہے, نرسز ہیں, اسکول ٹیچرز ہیں, وہ سڑکوں پہ آتے تھے. اس دفعہ کوئی نہیں آیا. وجہ تنگ آ گئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مہنگائی تو ہونی ہے اور بھی ہونی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شکست تسلیم کر چکے ہیں, سرنڈر کر چکے ہیں. بالکل. آج ایک جگہ بڑی بات ہو رہی تھی, وہ بہت بڑا پاکستان میں جو ڈیولپرز ہیں جس کو کہتے ہیں, ہم تانا دیتے تھے جی وہ کہاں گیا 50 لاکھ گھر, کہاں گئی کروڑ نوکریاں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت بڑا گروپ ہے وداؤٹ نیمنگ, جو اب یہ بھی بنا رہے ہیں کلمہ چوک کے پاس جتنا بھی ڈاؤن ٹاؤن ہے, وہ کہتے ہیں 75% جو انڈسٹری ہے ہاؤسنگ کی وہ اس کی بکنگ نیچے چلی گئی ہے 75%. سر کاسٹ بڑھ گئی 100%. کاسٹ بھی بڑھ گئی. جو 1 کروڑ کا گھر تھا وہ 2 کروڑ کا ہے. تو عوام سے تو ٹیکس سے پیسے لے لیے, آپ اور میں تو نہیں گھر خرید. اس کا جو بلیک میں نہیں جا سکتا, اس کی جو اثرات ہیں وہ بے روزگاری پر آئیں گے, بالکل آئیں گے. نہیں سر, آپ کی دونوں مانیٹری پالیسی اور یہ ٹیکس فسکل پالیسی دونوں کنٹریکشن ہی ہیں. یہ اکانومی کو 6% سے 5% پہ لانے کو تیار ہے, تو نیچرلی روزگار ہی مارا جائے گا نا. وہ ڈیلی ویجر ہو, وہ مزدور فیکٹری میں کام کرتا ہو, جب فیکٹریاں بند ہوں گی یہ کام کم آئے گا. انٹرسٹ ریٹ آپ نے بڑھا دیے, تو یہ مسئلہ رہا ہی نہیں. ایک زمانے میں ہوتا تھا جی آدمی اوورج ہو گیا, نوکری نہیں ملی, اور یہ بہت بڑی کریمنل یعنی گنا جاتا تھا کہ کریمنل ہے. کسی آدمی کو اس کی کوالیفیکیشن بھی ہو, اہل بھی ہو, تو اس کو مثلا اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے مصیبتوں میں پھنسی ہو اور اس کو اووریج ہو جائے. میں اووریج ہوا وہاں ایسے ہی ہے. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ اب انہوں نے نئی بھرتی پر پابندی لگا دی ہے, اور نئی بھرتی سے مراد ہے کہ جو ڈیلی ویجز ہیں جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کانٹریکٹ سب بند کر دیے. ان حالات میں یہ طوفان 65 لاکھ بندہ تو آپ لوگوں کے پاس سے بے روزگار ہو رہا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کیوں کمپیٹیٹر نے رہے, ریٹ بجلی کے بڑھ گئے ہیں, پر ڈیزل پٹرول بڑھ گیا ہے, تو یہ پھر یہ حکومت کیا کرے گی؟ سر یہ ساری غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے. دنیا میں یہ مانا ہی نہیں جاتا کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ جاب کریٹ کرے گا. گورنمنٹ سیکٹر صرف اپنی پالیسیز دیتا ہے, اور جس کے نتیجے میں آپ انٹرنیشنلی لوکلی انویسٹر کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور انڈسٹری میں پیسہ لے کے آتے ہیں.
देखिए हमारे यहाँ 2-3 चीजें हमने बड़ी अजीब तरीके से डिजाइन की। एक हमने 2 डिवीजन की, ये एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री है, ये लोकल इंडस्ट्री है। लोकल इंडस्ट्री पे एक्सपोर्ट का भी सारा बोझ डाल दिया और रिजल्ट है कि आपकी यहाँ इंपोर्ट बढ़ेगी। देखें लोगों का लाइफ स्टाइल है और उसने ग्रो करना है, एजुकेशन ने ग्रो करना है, तो क्या होगा, आपका ब्रेन भी जा रहा है, आपका पैसा भी जा रहा है, और लोग जो है ना कभी भी इस तरह के नहीं, आपने कहा कि दुरुस्त है कि प्राइवेट सेक्टर नौकरी देता है, मैं प्राइवेट सेक्टर ही की तो बात कर रहा हूँ सर। अगर प्राइवेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें बैठ जाती है। मैं सर कंट्रोल्ड इकोनॉमी पोलाइटली डिसएग्री करूंगा। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वहां तक नौकरी देता है जहां तक उसका मुनाफा कम नहीं होता, एग्रीड। उसके आगे एक बंदे को भी नौकरी नहीं देता। और अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑटोमेटिक मशीनें लेके आ रहा है, तो वो पढ़े लिखे 10 बंदों को तो नौकरी दे देगा, अनपढ़ 100 बंदों को नौकरी नहीं देगा। इसलिए ये सारा मिथ के प्राइवेट सेक्टर नौकरी देगा गलत है। मैं डॉक्टर साहब से 100% बहुत इत्तेफाक आपने करता बात की है। हूँ, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि डॉक्टर साहब अब ऑटोमेटिक प्लांट आ जाएगा, बेकरी है, सारा सामान बन उसने जाएगा। कॉम्पिटिटिव रहना है। आपका काम है कि आप इन्वायरमेंट को बेहतर करें। इन्वायरमेंट से मुराद सिर्फ फजा नहीं है, इन्वायरमेंट से मुराद वर्किंग इन्वायरमेंट को बेहतर करें। आप लोगों के लिए और आसानियां पैदा करें जिससे वो काम कर सकें और अपने लोगों को train जब करें तक ताकि वो- एम्प्लॉयर जो है उसमें जान रहेगी, उसका प्रॉफिट उसे मिलता रहेगा, उसकी फैक्ट्री चलती रहेगी, तो ग्रो- तो वो ग्रोथ अपना होगी। बैंकों में लोन एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, ग्रोथ होगी। क्या सर होगा? नहीं, मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉयमेंट तो होगी जब ये जो बच्चे हैं जो 22 मिलियन हर साल प्राइमरी स्कूल के बाद आगे नहीं पढ़ते, मैट्रिक तक नहीं पहुंचते, जब तक आप इनको स्किल्स नहीं देंगे ये कौम भूखी मरेगी। बिल्कुल। मोहसिन, हम ब्रेक की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो मलिक साहब ब्रेक के बाद आते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक छोटा सी कोशिश कर रही है कि जो बिजली है इसको कैसे बचाया जाए, इंडस्ट्री कैसे चलाई जाए। वज़ीर ने फैसला किया कि रात 8:30 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएँ। आप देखिए पाकिस्तान में मुसीबत है कि 1 बजे उठते हैं तो सारी रात खोल के दुकान बैठे रहते हैं, तो इसमें सोशल फाइबर भी तबाह हो रहा है, हमारे खानदान निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा है। तो नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर सलमान शाह साहब आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। बहुत शुक्रिया। कल बजट पेश हो रहा है पाकिस्तान में। इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जिस तरह साबका हुकूमत के दौर में मौजूदा हुकूमत जो है ये समझती रही कि ये गवर्नमेंट सही नहीं चला रहे, नहीं चला सकते। बाकी जो लोग सुनते रहते हैं कि जिस तरह सर्कुलर डेट है, तजारती खसारा है, GDP है, ये जो गोर का धंधा जाहिर है एक आम आदमी तो नहीं समझ सकता, जो जानवन भी होता है। बजट के मतलब क्या एस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ दे सकेंगे अवाम को? ये देखिए, ये बजट पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट बजट होगा। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर ये बजट सही ना बना तो पाकिस्तान की मुश्किलात और बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है। और इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये IMF के जो अहदाफ हैं उसके मुताबिक इस बजट में बनना है। और उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त वो एक इंडिकेटर लगा रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपके पास प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके तमाम अखराजात आपके रेवेन्यू से पूरे होंगे और थोड़ा सा रेवेन्यू बच जाए जिसकी वजह था आप कुछ डेट सर्विसिंग भी करें। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि तकरीबन 2100 अरब की आपको एडजस्टमेंट, फिस्कल एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, वो करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसका करने का जो तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो हमने इसके अपने अखराजात कम कर दिए और वो 2100 अरब अखराजात से हमने निकाले तो फिर इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमने 2100 अरब के टैक्सेस और ला दिए तो फिर हमारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ऊंचा हो गया है, क्योंकि वो भी एक शर्त है कि आपने सब्सिडी नहीं देनी तेल पे और बाकी चीज़ों पे। डॉक्टर एक्सपेंडिचर कहाँ से कम कर सकते हैं? डॉलर जो इतनी ऊंचा चला गया है तो अब डिफेंस को पैसे देने उनके पास भी कम हो जाते हैं नए रेट के मुताबिक। इस तरह डेवलपमेंट फंड इस वक्त आपका जो डेवलपमेंट बजट है कोई वो 2100 अरब का बन चुका है, PSDP और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
اب مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ بجٹ، اس کا کوئی اتنا فائدہ خاص مجھے تو نظر نہیں آتا. زیادہ تر پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو مکمل ہی نہیں ہوتے اور وہ چلتے رہتے ہیں. ایک روزگار لگی ہوئی ہے بیوروکریسی کی. ٹھیک ہے. تو ایک تو ادھر آپ کو کٹ کرنا پڑے گا اور صرف ادھر آپ کو لگانا چاہیے جہاں کے پروجیکٹ کمپلیٹ اسی سال ہو رہا ہے اس کو آپ کمپلیٹ کریں، باقیوں کو آگے کے لیے چھوڑیں. اچھا. اس کے بعد آپ کا جو 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سی منسٹریز ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کے پاس جانی چاہیے تھیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس سے نکلنا چاہیے تھا. جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب چلی گئی ہیں، یہ تو چلی گئی ہیں 18ویں ترمیم میں ساری. نہیں گئی نا. افسر تو دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اب پروونشل گورنمنٹ میں بھی افسر ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی افسر ہیں، دونوں جگہ پہ تنخواہ لے رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا اور یہ این او سی کلچر ختم کرنا پڑے گا تاکہ بزنس جو ہے وہ کام کر سکے. ان کی اجازتیں جو لیتے ہیں وہ رولتے ہیں وہ کم کرنی پڑیں گی. ان کے لیے آسان نظام کو آسان کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب منظور ملک صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس شیخپورہ صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب میں آپ نے جو کہا کہ اگر یہ ٹیکسوں کا کی طرف بوجھ لاد دیا گیا تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، تو آپ نے ساتھ اس کے یہ بھی کہا کہ این او سی کلچر ختم کرنا پڑے گا. دیکھیں ہمیں تو ایڈوانس ٹیکس نے بہت زیادہ مروایا ہوا ہے. جو چھوٹی انڈسٹری ہے نا جی، جو ایس ایم ایز ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری جو ایڈوانس ٹیکسیشن میں اپنی کاسٹ کو مینیج کرتے ہیں اور پھر ایف بی آر کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، پھر لائرز کو فیسیں دیتے ہیں اور پھر وہ ایک لمبے چوڑے پروسیس میں لوگ ڈسکریج ہو کے انڈسٹری کی طرف نہیں آتے بلکہ پلاٹ لے کے وہ زیادہ بینیفیشری ہیں. میں پروڈکشن کر کے لاس کرتا ہوں اور میں پلاٹ خرید کے کروڑ پتی بن جاتا ہوں. تو اس کلچر کے لیے بھی تو آپ جیسے جو ماہر ہیں ان کو ڈیفینیٹلی آپ نے بہت کام کیا. میں کور آف دی ہارٹ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن سر آج بھی اسی ایشو پہ کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے سر. جی بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی ریگولیشن بہت مکمل ہونی چاہیے. ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ نیچے آنے چاہیے. ٹیکس کا نیٹ بڑھنا چاہیے. جو باہر ہے جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو بیچ میں لے کے آئیں بٹ سمپلیفائی طریقے سے لائیں. لوگوں کو ڈرانے دھمکانے والی ایٹماسفیئر نہ کریٹ کریں. کیونکہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ جو اس وقت ہمارا کرائسس چل رہا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یوکرین کی جنگ ہے. اور یوکرین کی جنگ میں تیل کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور گندم کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. دونوں چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوا ہوا. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر ہم نے باقی اکانومی کو بھی تباہ کر دیا تو پھر ہم کو اٹھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑے پریشر گروپ میں چیمبر آف کامرس ویسٹ انٹرسٹ پر کام کرتے ہیں. الیکشن آپ کے سامنے بے شک ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ بیٹھے بھی ہیں. یہ جب آتے ہیں تو یہ نیشنل ایشو تو کم ہوتا ہے، ذاتی ایشو زیادہ ہوتا ہے. اب پریشر گروپ بننے میں ٹیکس دیتا کوئی نہیں. ایسی بات بھی نہیں کیونکہ ٹیکس اس لیے بھی نہیں دیتے کیونکہ حکومت کون سی سروس کون سی دیتی ہے. حکومت نے کون سا اتنا کوئی کام کر دیا ہے کہ آپ کی انڈسٹری کی کاسٹ نیچے آ گئی ہے یا ان کو سہولت مل گئی ہے یا ان کو کوئی اچھی سڑکیں مل گئی ہیں یا اچھی ان کو بجلی ملتی ہے، پانی ملتا ہے اور وہ بزنس جو ہے وہ کرنے جاتے ہیں اور ان کے راستے میں کوئی راستے میں ہرڈلز نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنی انڈسٹری کو اپنے انٹرپرینیور کی تباہی کر دی ہے. آپ نے یہ منظور صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگر انڈسٹری لگائے گا تو وہ بال جان بن جائے گا اس کے لیے، اور اگر وہ جا کے اپنا پیسہ کسی زمین میں لگا دے یا کوئی اور کام کرے، ٹریڈنگ کر لے، وہ فائدے میں رہے گا. تو ہم نے پاکستان میں مینوفیکچرنگ کو اور پروڈکشن کو اہمیت دینی ہے. بہت بڑا ملک ہے، ہماری بہت بڑی یوتھ بل جو ہے ان کو نوکریاں دینی ہیں. ہم نے ایف بی آر کا پیٹ تو نہیں پالنا، ہم نے لوگوں کا پیٹ پالنا.
تو ڈاکٹر وہ صاحب، لوگوں کا پیٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ کے ساتھ آپ پہلے ہوگا۔ کریں گے۔ تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے اس اکانومی کو عوام کے لیے، اگر آپ بات کرتے ہیں عوام کی ریلیف کی، تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ عوام کے لیے نوکریاں ہونی بہت ضروری ہیں، اور جو نوکری بناتا ہے، انٹرپرینور بناتا ہے، اس کو ہم آگے لے کے آئیں اور اس کو سہولت دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نوکریاں بنائے۔ تو آئی تھنک کہ یہ وقت آ گیا۔ اب یہ ہم جیسے منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے عرصے سے ہم یہ باتیں کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹ کبھی نہیں ہوئی، تو اب وقت آ گیا کہ یہ امپلیمنٹ ہو جانے چاہیے۔ ایک سوال اور لے لیں جی۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میرا پرسنل ڈاکٹر کیسر اسلم صاحب بول رہے ہیں۔ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف ان کی باتیں مانے گا نہیں، کیونکہ ان کو ایک کانسٹنٹ 5 سال کی حکومت چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بجٹ سے آئی ایم ایف کی یہ باتیں مان بھی جائیں، سختی کر بھی دیں، تو کیا آئی ایم ایف ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے گا؟ دیکھیے آئی تھنک یہ تو ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے، بجٹ آ جائے اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں جائیں، اور الیکشنز بھی ہر پارٹی کا مینیفیسٹو، اکنامک مینیفیسٹو ہو جو پاکستان کے مسائل حل کرے گا، تو اس کی بیسس پہ الیکشن ہو اور ایک پارٹی آ جائے جس کو ہم میجورٹی دیں اور وہ یہ سارے مشکل کام کریں۔ یہ ٹائم بڑا کام ہے، ایک سوال کر لیں۔ کام نہیں ہے یہاں پہ 15 پارٹیز کی کولیشن میں آپ کیسے ریفارم کر سکتے ہیں؟ یہاں تو وہ ایک خاندان میں 2 بندے اگری نہیں کرتے، ایک لندن میں بیٹھا ہے، ایک ادھر اسلام آباد میں ہے، وہ تیسرا لاہور میں ہے، ایک کراچی میں بیٹھا ہے، ایک پشاور میں۔ مطلب یہ سارے لیڈران جو ہیں یہ کیسے اگری کریں گے ریفارمز کے اوپر؟ بالکل بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کی بات کی جائے، صرف اکاؤنٹنسی کے اوپر ملک نہ چلایا جائے، اور آپ بھی جو ہے اسے ڈیفینیٹلی اسی طرح ہمیشہ پروموٹ کرتے رہے ہیں کہ پورے اکنامک سرکل کی بات کی جائے، جہاں سے ہم نے پیسہ بنانا ہے، جہاں سے ہم نے پروڈکشن کرنی ہے، جہاں سے ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور گورنمنٹ کا جو گورننس ہے اس کو بہتر اور کریڈیبل کیا جائے، چاہے اس کو چھوٹا کرنا پڑے، شارٹ کرنا پڑے۔ بس یہ کام کرتے ہیں ہم، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اور ڈاکٹر کیسر اسلم اور منظور ملک صاحب۔ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، صورتحال واضح ہے، اتنی چھپی چھپائی نہیں ہے۔ کام کیا کرنا چاہیے؟ کام سیدھا سا ہے کہ آپ بینکوں سے قرضہ لے کے اس کی ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا کے انڈسٹری کو تباہ برباد کر رہے ہو ڈائریکٹ، یعنی انڈسٹری کو اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی الیکٹریسٹی پیدا کر سکے۔ مینڈیٹری ہے کہ واپڈا سے جو کنیکشن لیا جائے، وہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کا براس بیٹ جو بڑھایا جائے، تبھی ہے۔ اور تیسری آخری بات ہے خلوص نیت سے، اور آئندہ الیکشن فوری طور پر اگر نہ ہوئے تو پاکستانی اکانومی بے شک جتنی مرضی زور لگا لیں بیٹھ جائے گی، اور بے روزگاری عام ہوگی، مہنگائی عام ہوگی، پھر ملک میں انریسٹ ہوگی، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دعا یہی کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لیں، اور پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ ناظرین، پاکستان زندہ باد۔